वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, साइफर केस में सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने मुल्जमान को चालान की नकूल फराहम कर दी। सरबराह पीटीआई ने अदालत में गुफ्तगू में कहा कि कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पर सब कुछ किया। कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। साइफर केस कोई केस ही नहीं है। फर्जी मुकदमे तहरीक इंसाफ और सरबराह पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के हरबे हैं। बाबर आवान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, लीगी क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए कहा उन पर कुदरत नहीं, एनआरओ मेहरबान है। ऑफिशियल सीक्रेट तमीमी एक्ट सरबराह तहरीक इंसाफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एतराजात के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को आईनी दरख्वास्त में चैलेंज किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील दायर कर चुके हैं। अदालत से इस्तदा है अपील पर जल्द समाअत की जाए। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया, जिससे तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान दाव पर लगा हुआ है। तंजीम को शदीद मसाइल का सामना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। इलेक्शंस हुए दिसंबर को, सारी दुनिया के सामने एक नाटक किया गया। दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लग। जब ये बुनियादी चीजें, बुनियादी तकाजे किसी भी इलेक्शन के जो है वो पूरे ही नहीं किए गए, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद खतरात और इसका जो सियासी वजूद है आने वाले इलेक्शन में और बल्ले का निशान है, वो खतरात बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, फौरन अगर आप इकदाम लेते हैं और एक संजीदा कोशिश करते हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन भी इसको फिर हमदर्दाना तरीके से देखे। सूरत दीगर हम ये तमाम जो सबूत हैं वो हम इन आईनी इदारों के सामने रखें, जिससे ये जो मामलात हैं ये मजीद उलझेंगे, सुलझेंगे नहीं। मैं आपसे ये एक डिमांड करता हूं कि फिलहाल इस इलेक्शन को कलअदम करें। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिलीभगत के असरात इलेक्शन कमीशन तक नजर आ रहे हैं। सिंध के नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के हल्फी याफ्ता कारकुन हैं। फारूक सत्तार ने कहा हल्का बंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। गनी कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके मुतालिक मुस्तफा कमाल साहब ने क्या फरमाया था वो उठा लीजिए। उन तमाम लोगों ने उसी आदमी को आगे लगा दिया और सुना है वो बिल्कुल सो कार्ड जो है वो बिल्कुल लीडर बना हुआ है उनका, और मुस्तफा कमाल के कहने पर तमाम जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान चल रही है। लेकिन मुस्तफा कमाल के आने से मैं ये समझता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था, जो शायद उनको वोट दे देता था इसलिए कि ये बची खुची एमक्यूएम है, वो भी फारिग हो गया। और इस वक्त कोई ऐसा शख्स जो किसी भी तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ था वो अब उनके साथ नहीं चलना चाहता। मैं तो ये समझता हूं कि ये अगर धमकियां देना बंद करें और हर उस आदमी को जो इनके साथ नाराज होता है उसको टैग ना करें एमक्यूएम लंदन के साथ। बदकिस्मती तो ये है कि ये मुखबरियां करते हैं अपने लोगों की। जो आदमी इनसे नाराज होता है उसके खिलाफ जाके ये मुखबरियां करते हैं कि एमक्यूएम लंदन का आदमी है, उठवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, जूते लगवाते हैं, उनको केसेस बनवाते हैं उनके ऊपर। ये तो ये किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इनके साथ चलना ना चाहता हो। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत नामुनासिब बात है और इस किस्म की बातें इस शहर में जो अमन कायम हुआ है उसको नुकसान पहुंचाएंगी। इलेक्शन करीब हैं, एमक्यूएम को या सो कॉल्ड पीएसपी प्लस एमक्यूएम को या दीगर जमातों को अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो आएँ, इलेक्शन लड़ें, हम उनका मुकाबला करेंगे सियासी तौर पर। लेकिन ये बदमाशी वाला लहजा, ये दादागिरी करना, ये लोगों को धमकियां देना, ये उनको जो है बंद करनी चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ एक बात करूंगा कि हमारी लीडरशिप जब मियां नवाज शरीफ के लिए कहती है कि वो नया लाडला है तो ये बहुत तकलीफ होती है उनको, बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि जी हम शायद पता नहीं कौन सा कोई बड़ा जुर्म कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि एक तो ये जो टैग है जिसको बरमला पीएमएलएन के लोग कहते हैं लोगों को कि हाँ आज के लाडले हम हैं और अगली हुकूमत हमारी, अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उनको पता नहीं है कि वो नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। जो उसकी सियासत थी, जो उसके नारे थे,
جو اس کی سوچ تھی اس کا جنازہ PMLN کے نون کے لوگ خود نکال رہے ہیں. میں صرف یہ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا, پھر وقار بھائی بات کریں گے. ہماری باتوں پہ نہیں جائیے. جو کچھ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آپ کا سابق وزیر اعظم تھا, اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس راستے پر اس کو لگا دیا گیا ہے, تو اس پہ ان کو خود غور کرنا چاہیے. اس سے پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوگا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو صرف پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں کہتی, ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بات کرتے ہیں. ہم PTI کے لیے بات کرتے ہیں, ہم جماعت اسلامی کے لیے بات کرتے ہیں, ہم MQM کے لیے بات کرتے ہیں, ہم PMLN کے لیے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں کہ جب انتخابات ہونے ہوں تو تمام جماعتوں کو یکساں ماحول ملنا چاہیے تاکہ آزادی کے ساتھ وہ اپنی سیاسی مہم چلا سکیں اور لوگوں کو قائل کر سکیں کہ جی اپنے پروگرام پر, اپنے منشور پر, کہ جی لوگ ان کو ووٹ کریں. اور اس میں کوئی اگر ایسا تاثر کہیں سے ابھرتا ہے کہ کسی شخص کو, کسی جماعت کو, کسی لیڈر کو ناجائز طریقے سے حمایت کہیں سے مل رہی ہے تاکہ وہ انتخابات میں جائے اور کامیاب ہو جائے اور پھر وزیر اعظم بن جائے, یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے گا. بہت شکریہ. وقار بھائی بات کریں. جی آپ بات کر لیں. دوسری جانب کوئٹہ میں جانا چکزئی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور احتجاج کا جو بھی طریقہ کار ہے آپ کا آئینی حق ہے, لیکن اس کو پاکستان مخالف بیانیے اور پلیٹ فارم کے طور پہ پیش کرنا, اور ان لوگوں کو جن کا ریاست پاکستان کے ساتھ ایشو ہے, جو بارڈرز کو نہیں مانتے, جو پاسپورٹ کو نہیں مانتے, جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک بارڈر لیس یعنی افغانستان کا حصہ ہے, یہ بیانیہ پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتا. ایسے بیانیہ کے پیروکاروں کو پلیٹ فارم دینا یہ اصل میں پاکستان دشمنی ہے. بلوچستان کے 2 شہریوں کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی کہ 8 فروری کو انتخابات میں وہ آگے بڑھائے ہیں, بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. بلوچستان حکومت کیا تیار ہے کرنے الیکشن کے لیے امن و امان کو بہتر کیسے کیا جائے گا, اور یہ 2 درخواستیں دائر کی گئی یا تو بلوچستان حکومت کا طلب کیا جاتا ہے کہ کم وقت اپنایا جائے. مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. کوئی شہری بھی کہیں بھی پٹیشن ڈال سکتا ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے, چاہے وہ کوئی کورٹ ہے, پٹیشن آپ بھی کل ڈال سکتے ہیں. تیاری ہم جو ہماری ذمہ داری ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کی, وہ ہمارے جاب کا حصہ ہے. ہم بھرپور اس کے لیے ہماری تیاری ہے. جب بھی ہمیں حکم ہوا جو بھی فیسلٹی. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سب کی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے. میں اس بات پہ تمام اپلیکنٹس کا, تمام مسلم لیگ نون کے ورکرز بلکہ رہنماؤں کا, بڑے سینئر لوگ تھے, ایسے لوگ تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم 35 سال سے 40 سال سے مسلم لیگ سے وابستہ ہیں, میاں نواز شریف کی لیڈرشپ سے وابستہ ہیں. انہوں نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور ٹو دی پوائنٹ سب نے اپنی بات کی, اپنی پوزیشن جو ہے وہ بتائی, اپنے حق کو جتایا کہ وہ کس طرح سے حقدار ہیں کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دے. لیکن کسی نے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی, اور بہت اچھے ماحول میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشگوار لمحات تھے کہ جب تمام لوگ اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مل رہے تھے اور اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہ 122 جو ہے وہ لوگوں کو انٹرویو کیا ہے, یہ NA 51 سے NA 57 تک, اور اسی طرح سے PP 6 سے لے کے PP 19 تک یہ حلقے تھے. ان حلقوں کے متعلق جو ہے وہ بورڈ نے اپنی ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ کر لی ہے, اور فیصلہ یہی ہے کہ 2-3 ڈویژنز کو جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے, اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ اس ایکسرسائز کو اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. ابھی 2 دن جو ہے وہ کل KPK کے ڈویژنز ہیں, ان کے متعلق پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرے گا, اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے. بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں, جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے,
تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹرز جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی تو ہم ملک کو اس بحران سے، غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا. اچھا راز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، کوئی بڑا بریک تھرو سامنے آئے گا؟ اور دوسرے بتائیے گا کیا میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میاں نواز شریف صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے، پورے پاکستان میں وہ جائیں گے اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ یعنی الیکشن الحاق جو ہے الائنس جو ہے اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے. ایک ٹی وی انٹرویو دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس ہوا، نوٹس ملنے کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو اور دے دیے ہیں، تو اب کیا جو پارٹی ہے وہ کارروائی کرے گی، کیا کرے گی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب؟ اس وقت وہ بات کرتے. 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے، 3-3.5 ماہ، اس میں وہ بات کرتے. ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، یہ حل ہو سکتا ہے. اور اگر دانیال عزیز صاحب کیا چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی. تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. نہیں دیکھیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے. اس میں ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے، اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یا وجہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا، پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا. وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں اس ضلع میں
کنسنسس کیا ہے. اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے. تو اس لیے یہ فیصلے جو ہے یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے, اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں. وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی, دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی, نہ کسی گورنر نے دی ہے, نہ چیف منسٹر نے دی ہے, نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں, پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں, اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے. رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے. آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا, نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی سپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے, آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں, بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے. ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی, یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا. اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے, یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو, ان کے ذہنوں کو خراب کرو, اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا, تم دو گرفتاری, اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو. وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا, وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا, پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں, اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش, یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے, یہ سازشی تم خود ہی ہو. اچھا رانا صاحب, پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں, اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہے, ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی الحاق کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہے وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں, ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے.
یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, قومی اسمبلی کے اسپیکر, پریزیڈنٹ, تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں, اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں, سزائیں اناؤنس کروائی جائیں, تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی, میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا, وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کلعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. صاحب الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے, جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ یہ جاری کرے؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی, یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لوٹ کے کہنے پر سب کچھ کیا, انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالت میں گھسیٹیں گے. کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے, اس کے کہنے کی کون سی بات ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلاں کو گھسیٹوں گا, فلاں کو بند کر دوں گا, فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں, سارا کچھ اسی طرح سے ہے. خود ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ ڈیالہ جا پہنچا ہے. وہ اس کے کہنے کی کیا جی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کے وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا. اس متعلق میں اس سے پہلے بھی یہ بات جواب دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاخسانہ یا اس کی وجہ سے تھا تو کیا 9 مئی کو جو ہوا, 9 مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگ لگائی وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا؟ یہ اپنا یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے, انتظار کر لیں ذرا. یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی؟ اعجاز چودھری جو اپنے بیٹے سے فون کر رہا ہے, فون پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ, ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ آگ لگا دی ہے, ہر چیز برباد کر دی ہے. تو یہ وہ اپنے بیٹے کو جو فون کر رہا تھا یہ کوئی لندن میسج بھیج رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے. جو مراد سعید کہہ رہا تھا, آپ دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں, ان کی جو باتیں ہیں محفوظ ہیں, ایجنسیز کے پاس ہیں. اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہیں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے, یہ مراد سعید کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے, اب آپ نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں سارے, ایک ہی ادارے کے اوپر, دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب نے جا کے حملہ آور ہوئے ہیں اور آگ لگانے کا سامان پہلے سے موجود تھا. اگر پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکے, وہاں پہ گارڈز نے جو ہے وہ آگے سے فائر کیا, آگے سے ڈیفینڈ کیا, تو ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کی جو ہے وہ
100 سالہ تاریخی بلڈنگ تھی اسے آگ لگا دی. وہاں سے نکلے ہیں تو ایک وہاں پہ بکر منڈی تھی, وہاں پہ بکریاں اور جو ہے وہ بھیڑیں تھیں وہ ان کو انہوں نے آگ لگا دی. جی ہمارے آفس پہ بھی آگ لگانے کے لیے آئے, میرے گھر پہ بھی گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اگر لندن پلان تھا تو بھئی یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ نے پھر کس کے کہنے کے اوپر کیا؟ کوئی لندن سے آپ کو کوئی فون کر رہا تھا؟ یہ میاں نواز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے حملہ کرنا ہے. یہ گرفتار نہ ہونے کا فیصلہ, یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ آپ نے میاں نواز شریف کے کہنے کے اوپر کیا تھا. تو انہیں کوئی شرم کرنی چاہیے, اور یہ جھوٹ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا. بتایا کہ ابھی تک یہ کچھ حلقوں کے جیسے تاثر آ رہا ہے کہ لاڈلے ہیں جو کہ ابھی تک کوئی بھی ان کو سزا نہیں ہو پائی, اور اس کا کیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ ہماری اپنی روایات ہیں. اب اسے جیل میں جس طرح سے رکھا گیا ہے جی, روز جو ہے وہ دیسی مرغی جو ہے نا وہ دیسی گھی میں کھا رہا ہے, اور وہ چیز جو میں کہا کرتا تھا کہ اسے تمہیں ایک چیز نہیں دی جائے گی باقی سب کچھ ملے گا, وہ پہلے وہ مل رہی ہے باقی سب کچھ بعد میں مل رہا ہے. وہاں پہ اسے لائبریری فراہم کی گئی ہے, اسے وہاں پہ جم جو ہے وہ بنا کے دیا گیا ہے, بیرک جو ہے وہ دیواریں گرا کے بیرک کھلی کر دی گئی ہے. یعنی اسے جس قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں, میں اور ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارا وہ گٹھیا ذہن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی جیل سے اے سی نکالو, وہاں سے پنکھا نکالو اور وہاں سے اس کو میڈیسن دو. گھر کا اس کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے, دل کرے وہاں پہ پکوائے, دل کرے جو ہے وہ گھر سے منگوائے. تو اس قسم کی جب سہولتیں مل رہی ہوں جیل میں اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ خرمستی لڑتی ہے نا, پھر یہ خرمستی لڑی ہے اس کو. کون سا جی؟ ہاں بالکل وہ ختم ہونا چاہیے. یہ غالباً وہی ہے کہ راشد ملک ارشد والا, تو وہ تو خود جو کہہ کے گیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ رہ سکتا ہے. اس دور میں گاڑیاں بھر کے ثبوت کے طور پہ آتے رہے, والیوم 10 کا بہت زیادہ ہوتا, اربوں روپے وہاں پہ خرچے گئے. یہ بتا دیجیے کہ باقی لوگوں کو تو معاف کر رہے ہیں, چاہے دوسرے لوگ ہوں, کیا یہ جو سرکاری افسران جاتے رہے, نیب والے جاتے رہے, ان کے لیے بھی عام معافی آپ کی جانب سے؟ دیکھیں عام معافی جو ہے وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس وقت ملک جو ہے انہی وجوہات سے, یہ کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا یا پہلی مرتبہ زیادہ جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا. اس سے پہلے بھی یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا رہا ہے, لیکن اب ملک جو ہے وہ چلتے چلتے ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب آپ یا پہلے اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لیں یا پھر یہ اپنی لڑائی لڑ لیں. اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑیں گے. ہم پہلے جو ہے وہ پاکستان کو اکانومی کے بحران سے نکالنے, غریب آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جنگ لڑیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے یا کسی کو سزا جزا کی صورت بن جائے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی. جی آج پی ایم این کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت اہم ایک پیغام آیا ہے, ایک بیان آیا ہے آج کا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں گے, ہم اس موقع پر قائم ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی بات جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نئی قیادت کے ساتھ بھی چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چارٹر آف اکانومی جو ہے جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, یعنی کچھ بنیادی چیزوں کو تمام جماعتوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی یہ ایک لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا.
اسی طرح سے چارٹر آف اکانومی جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کیا جانا چاہیے. چند بنیادی فیصلوں کے بغیر آپ اس بحران سے نہیں نکل سکتے. کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. مسلم لیگ نون جب یہ بات کر رہی ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کو ہم لیڈ کریں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو, لیکن وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں, جب پارلیمنٹ معرض وجود میں آ جائے گی اس میں جو بھی جماعت ہوگی, وہ کوئی بھی جماعت ہو, بھلے ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, ان تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آپ کو چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا. لاسٹ کوشچن جی. منشور کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب, اس میں منشور کمیٹی میں یہ طے ہوا ہے کہ نیب کا ادارہ آپ لوگ جب اقتدار میں آئے گی تو نیب کا ادارہ رہے گا. ہیون فیلڈ میں 1 ارب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے کی تحقیقات کے اوپر, اس کی پوچھ گچھ بھی ہوگی کہ 1 ارب روپے لگایا گیا اس تحقیقات کے اوپر. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے پہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے, لیکن منشور میں کوئی شاید ان کسی ادارے کو بند کرنے یا کسی کو کھولنے کی بات نہ ہو, لیکن بنیادی طور پہ منشور میں احتساب کے ادارے کے قیام کی ضرورت کے اوپر بات ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن جو نیب نے کیا ہے تو ایسے کسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ نہیں خرچ ہونا چاہیے, یا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اصول پہ منشور کے اندر جو ہے وہ ضرور بات ہوگی, لیکن کسی ادارے کے نام کے حوالے سے شاید اس ڈاکومنٹ میں بات نہ ہو. تھینک یو. اور اب بات کریں گے پاک سوزوکی نے اسٹاک مارکیٹ سے ڈی لسٹ کا فیصلہ کر لیا. کمپنی کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاک سوزوکی کے چھوٹے شیئرز ہولڈرز کے تمام شیئرز واپس خریدے گی. پاک سوزوکی نے عارف حبیب لمیٹڈ کو شیئر خریدنے کے لیے اپنا ایجنٹ مقرر کیا ہے. کمپنی کے 26.91% یا 2,21,45,760 شیئرز اسٹاک مارکیٹ میں ہیں. پاک سوزوکی کے ایک شیئر کی قیمت 406 روپے ہے. اعلامیے کے مطابق پاک سوزوکی کی مسلسل 3 سال سے نقصان میں چل رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے avnews.tv.